हमद इस अल्लाह के लिए जो लायक हम्द है, और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर, जिन्हें पैदा करते ही पैदा करने वाला खुद बेसाख्ता दुरूद में मसरूफ़ हो गया। विलाय अली चैनल के हवाले से आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो दरबार हज़रत सुल्तान अहमद कताल के मज़ार के हवाले से है। तो सबसे पहले तो ये सारे हमारे जो नाज़रीन हैं वो जानते हैं कि वली जो हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए जो लायक हम्द है, और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और उनकी आले पाक पर, जिन्हें पैदा करते ही पैदा करने वाला खुद बेसाख्ता दुरूद में मसरूफ़ हो गया। विलाय अली चैनल की जानिब से आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो दरबार हज़रत सुल्तान अहमद कताल के मज़ार के हवाले से है। औलिया कराम हम जानते हैं कि बरसगीर में उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया है इस्लाम को फैलाने में, और जहाँ जहाँ औलिया कराम गए हैं उन्होंने अपनी मोहब्बत से, अपने किरदार से, अपने अखलाक से और इस्लामी तालीमात को पेश नज़र रखते हुए इस कदर बहुत बेहतरीन काम किया कि आज हम देख सकते हैं कि बरसगीर में करोड़ों मुसलमान बसते हैं। ये उन्हीं औलिया कराम की उन्होंने मिन्नत है और उनकी मेहनत है, जिन्होंने मजहबी हम आहंगी, अफू दरगुजर, टॉलरेंस की अजीम तरीन मिसालें पेश की, जिनकी वजह से आज उनका ज़िक्र जारी और सारी है। और ये भी हम जानते हैं कि अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त देता है उसे ज़िंदगी में भी इज़्ज़त देता है और मरने के बाद भी इज़्ज़त देता है। तो ये वो लोग हैं, जब जिंदा थे तो लोग इनके दरवाज़े पे आते थे और फैज़ हासिल करते थे, और जब ये चले गए तो इनके जो मज़ारात बने, यहाँ से लोगों ने फैज़ हासिल किया, और उनके करोड़ों मुरीदीन जो हैं, लाखों तादाद में मुरीदीन जो हैं इस वक्त बड़े सगीर में पाए जाते हैं। और हर साल जब उर्स होता है किसी वली का, ख़ास तौर पे हमारे इस बाज़ार में मौजूद है हज़रत सुल्तान अहमद कताल का, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं अक़ीदतमंद, और अपनी मोहब्बत और अक़ीदत के फूल निछावर करते हैं, और उनकी याद से हमारे दिलों को तस्कीन मिलती है। तो इसी प्रोग्राम के हवाले से आज जो हमारे मेहमान गिरामी हैं उनमें सबसे पहले हैं जनाब रिस्पेक्टेड प्रोफेसर नासिर अब्बास साहब, जो जलालपुर पीरवाला के एक स्कॉलर हैं और माहिर तालीम हैं, और हिस्ट्री के हवाले से इन्होंने ये खूबसूरत किताब भी लिखी है जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए एक बेश बहा कीमती ख़जाने से कम नहीं है। इसमें जलालपुर की हिस्ट्री है, और इस किताब में प्रोफेसर साहब के इल्मी कमालात और हिस्ट्री के हवाले से हम बेहतरीन मतलब तहरीरें यहाँ इस किताब में हम पा सकते हैं। तो दूसरे हमारे रेस्पेक्टेड मोहतरम समाजी कारकुन हैं, मुजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अहम तरीन रुकन हैं हाजी गुलाम अस्कर सोमरा साहब, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे चैनल के अहम भी जनाब मलिक मुज़फ़्फ़र अब्बास सोमरा साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। शायर आले मोहम्मद हैं, बेहतरीन आवाज़ है माशाअल्लाह, और बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं जनाब जाफ़र जाफ़री साहब। सबको खुश आमदीद, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मैं आपसे मतलब बात करना चाहूँगा कि हमें इस जो हमारे यहाँ के जैसे जलालपुर पीरवाला का बहुत बड़ा दरबार है, मरकज़ी दरबार है, तो थोड़ी सी हमें हज़रत सुल्तान अहमद कताल की हिस्ट्री के बारे में मतलब बताएं, कहाँ पैदा हुए, इब्तदाई हालात, तालीम के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत पीर सैयद सुल्तान अहमद कताल साहब जो है 949 हिजरी में उच्च शरीफ में पैदा हुए। ठीक। इब्तदाई तालीम उन्होंने वहीं पे हासिल की। 21 साल की उम्र में रहबर कामिल की तलाश में 970 हिजरी में करोड़ पक्का पीर अली सरवर के यहाँ गए। वहाँ पे उन्होंने बैत हासिल की, वहाँ पे उन्होंने तालीम हासिल की, उनकी बैत में रहे, उन्हीं के साथ उन्होंने हज बैतुल्लाह किया, और उन्हीं के साथ उन्होंने बुखारा में और ज़ियारात में और जितने भी वो मुक़द्दस मकामात हैं, इराक़ भी गए, ईरान भी गए, शाम भी गए, उन्होंने वहाँ से ज़ियारत हासिल की, वापस आ गए। ठीक। पीर कामिल ने उनको ड्यूटी दी कि आप जो है मुल्तान के जनूबी इलाके में जाएं और वहाँ पर जो तबलीग का काम करें। तो ये 990 हिजरी में यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उस वक्त ये इलाका जंगल था, बेयाबान था। उन्होंने आपकी फैज़ बरकतों से ये शहर जो है आबाद हुआ। उस वक्त मेजॉरिटी किन लोगों की थी? हिंदू ज़्यादा थे यहाँ पे, मतलब क्या था रेशो आबादी का? हिंदू ज़्यादा थे, लेकिन मुसलमान भी थे,
لیکن یہ جو حضرت پیر سید سلطان احمد قطار ہیں، انہوں نے ہندوؤں کو جو ہے وہ مسلمان کیا۔ لکھویرا کی بہت بڑی برادری تھی، سکھیرا، دو قوموں کو انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں کہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں انہوں نے ان کو مسلمان کیا۔ جب یہاں آئے تو یہ جنگل بیابان تھا، اپنے دادا خوش حضرت پیر جلال الدین بخاری اچ شریف کے نام پر، دادا کے نام پر انہوں نے اس شہر کا نام جلال پور پیر والا رکھا۔ پہلے جلال پور رکھا، بعد میں جب آپ تشریف یہاں پر کافی عرصہ رہ گئے تو پیر والا نام رکھ دیا۔ 1041 ہجری میں، یعنی آج 1441 ہجری ہے، یعنی 400 سال ہو گئے ہیں ان کو یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 400واں یعنی کہہ سکتے ہیں آپ ان کا مبارک ہوا ہے ابھی جو ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو مطلب انہوں نے قیام اسی جگہ پہ کیا تھا؟ نہیں، یہ تب کہیں تحقیق نہیں ہے کہ اس جگہ پہ کیا تو اس وقت دربار نہیں تھی، تو پھر وہ حکم انہوں نے بھی مثال کیا، سینہ بسینہ روایت جس طرح سے بھی یہاں بیٹھے تھے، یہ ساری روایتیں 4 قسم کی روایتیں۔ میں نے دیوان غلام عباس بخاری صاحب سے پوچھا تھا کہ دربار کس نے بنائی تھی، انہوں نے کہا تھا ہماری تیسری پشت کے سلطان احمد ثانی نے جو ہے وہ بنائی، کیونکہ ان کا 61 سال کا وقفہ ہے ان کے وصال کے بعد اور 10 مزار کی تعمیر کا۔ تو دیوان ناصر عباس بخاری کی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ وہ دلی کے راجہ نے جو ہے 2 لاکھ روپے کے اس کے خطی رقم سے یہ بنوائے۔ نہیں، اس میں وہ مغل بادشاہ کا بھی ہاں، تو 4 اس کی روایتیں ہیں۔ تیسری روایت ہے کہ ملک کا بادشاہ ہمایوں کا اقتدار ختم ہوا، اس کے بیگم کے ساتھ یہاں آئے، ادھر سے گزرے تو کسی نے بتایا کہ جناب بزرگ کا دربار ہے، یہاں دعا مانگے، منت مانے، آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو انہوں نے منت مانی، آگے گئے، شہنشاہ ایران کے مدد سے پھر واپس آئے، ان کو اقتدار واپس مل گیا تو انہوں نے اپنی منت کو پورا کرتے ہوئے یہ دربار بنوائی۔ اور ایک چوتھی روایت بھی ہے کہ بھئی یہاں سے وہ گزرے تھے مغل شہنشاہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی لوگوں نے کہا کہ دربار کے بارے میں، تو انہوں نے ایک فرمان جاری کیا کہ اس کے دربار بنائی جائے۔ 4 روایتیں ہیں، لیکن اس میں زیادہ دیوان غلام عباس بخاری صاحب کی روایت ہے ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری تیسری پشت کے دیوان سلطان احمد ثانی نے بنایا۔ اچھا، ایک سوال میں حاجی صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ دیوان سید محمد غوث بخاری کا نام ہم نے سنا ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں اہل بیت کے غلام ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ ان کا کس قدر کردار تھا، اور یہاں پہ مطلب شیعت پھیلانے کے حوالے سے، ولایت علی علیہ السلام پھیلانے کے حوالے سے کس قدر اور کس طرح انہوں نے مطلب کام کیا تھا؟ دیوان محمد غوث علیہ مقام مذہبی شخصیت تھی، انہوں نے اہل تشیع مذہب پھیلانے کے لیے بہت زیادہ اخراجات کیے، اور عید وزیر کا بھی انہوں نے بنیاد رکھی۔ یہاں پہلے تو اہل سنت تھے اور مناظرہ ہوا تھا وضو پہ۔ دیوان سلطان احمد بخاری دیوان محمد غوث علیہ رحمت کے والد کے دور، ایک تو وہ بزرگ تھے جن کا یہ مزار ہے، ان کا نام بھی سلطان احمد قطار۔ دیوان غلام عباس کے والد دیوان سلطان احمد کے دور میں مناظرہ ہوا تھا، آپ وضو کر رہے تھے، وضو اہل سنت والا کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا جب وضو صحیح نہیں ہے تو نماز کیسے صحیح ہے؟ اسی پہ مناظرہ ہوا قرآن پاک کی آیت سے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اسی پر مناظرہ ہوا تھا۔ اور وضو قرآن کی روح سے اہل تشیع کا جو ثابت ہوا، پھر انہوں نے مذہبی تعلیمات کو بڑھانے کے لیے جگہ جگہ مجالس وغیرہ کا انتظام کیا، اور اتنی خیراتیں کی، نیاز حسین، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی نیاز نہ کی ہو دیوان محمد غوث علیہ السلام، حتیٰ کہ جانور جو امام 12 امام سناتے تھے، بکری لے جاؤ، 2 بکریاں لے جاؤ، 3 بکریاں لے جاؤ، گائے لے جاؤ، 12 امام سناؤ، کلمہ سناؤ، بکریاں انعام، گائے انعام، سخاوت بھی کی اور سخاوت بھی، اور اہل بیت بھی۔ یہ جو لنگا فیملی ہے انہی کے ہاتھوں شیعہ ہوئے تھے، بکو خان صاحب لگا، اللہ خان بکو خان لگا، یہ انہی کے ہاتھوں شیعہ ہوئے تھے، بہت اللہ تعالیٰ کے بزرگ تھے۔ جب بہت ہوئے
ان کو فالج ہو گیا تھا، لوگوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے۔ غلام عباس کا مینیجر مرید صاحب نے جب دیوان محمد غوث بخاری فوت ہوئے تھے، کفن سے ان کا ہاتھ نکالا دیوان مینیجر مرید صاحب نے، انگلیاں بھی اتنی نرم تھی، ہاتھ بھی نرم تھے، دیکھو انہوں نے من ماتا ہو گیا محمد ماتا شہیدہ، اتنا نرم وجود نہیں آ کرتی۔ یعنی جس میں ایک شہید ہوتا ہے شہید ہوتا ہے زندہ۔ اور ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اسی رات اس کی مزار پر قدرتی جس طرح باغیچہ باغ وغیرہ ہوتا ہے، نور کی بارش ہوئی تھی، لوگوں نے دیکھا تھا۔ اس سے بعد ان کے بعد دیوان غلام عباس بخاری آئے، انہوں نے 25 مربع رقبہ مخدوم پیر سلطان احمد بخاری کے نام وقف کیا تھا، علی دربار رجسٹری ہے، دربار کے نام وقف کیا تھا سن 1960 میں۔ 1965 میں اوقاف نے اپنی ملکیت میں تحویل میں لے لیا اور اسی کی آمدنی آج کل اوقاف برداشت کر کے اوقاف نے یہ مقامات بنائے ہیں، کمرے وغیرہ، مسجد بھی بنوائی ہے تقریباً 25-30 یا 80-85 لاکھ سے، اور اب 3 کروڑ کا فنڈ بھی دیا ہے دربار کی مرمت کے لیے، مرمت ہو رہی ہے۔ نہیں ویسے عام طور پہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ مطمئن ہیں کہ اوقاف ٹھیک طریقے سے معاملات کو سنبھال رہا ہے، مرمت وغیرہ انتظام وغیرہ؟ نہیں، جب رجسٹری دیوان غلام عباس نے لکھی تھی اس میں اخراجات مذہبی، محرم کا اخراجات، چیلم کے اخراجات، رجب شریف کے اخراجات، بیماروں کے اوپر خرچ کرنا، مستحق ہیں ان کے علاج معالجے کے لیے، مگر وہ 2-3 سال تو اخراجات محرم اور غدیر کے لیے اوقاف نے پھر بند کر دیا۔ اوقاف خود کھا رہی ہے، خود استعمال کر رہی ہے، وہاں لکھا جاتا ہے اچھا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، اچھا کردار ادا نہیں کر رہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس دربار کو ہم نے دیکھا ہے کہ ملتان کے مزارات بھی ہم نے دیکھے ہیں، تو وہ اتنے مطلب نقاش کاری وہاں پہ نہیں ہے جس کی جو یہاں پہ ہمارے سید سلطان احمد قدال کے مزار پہ وہاں پہ ہے، تو صحیح اوپر والی سطح پہ، نیچے والے نہیں ہے، تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کوئی خاص کاریگر تھے یا مطلب کیسے مطلب یہ آپ؟ میں نے دیوان غلام عباس بخاری صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا محمد مراد انجینئر سکنہ جتوئی مظفر گڑھ سے وہ کاریگر تھا، تو وہ اس نے یہ مزار جو ہے بنایا تھا۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کتبہ سا لگا ہوا ہے کہ 50 سال تک، یعنی 50 سال بنتا رہا۔ یہ 1108 سے 1108 ہجری سے شروع ہوا اور 1158 ہجری کمپلیٹ ہوا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ وسائل اتنے نہیں تھے، رسل وسائل یعنی ہم بڑی اینٹ بھی بڑی کافی عرصے کے بعد ہے۔ اب اس میں بڑے صغیر میں نمونہ آپ ہے کاشی گری، نہیں مین اس میں مطلب وہ ایکسپینسز جو تھے، مطلب 50 سال ظاہر ایک آدھی صدی ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، تو پھر یہ کس طرح اس دور میں جب بھوک و افلاس تھی، وسائل روزگار کے نہیں تھے، حکومتیں بھی بڑی کمزور سی تھیں، مطلب وہ کیسے پھر مینیج ہوا یہ سب؟ تو بادشاہ جو فرمان جاری کرتے تھے تو اس کی ذمہ داری دیتے تھے، وہ بنواتے تھے، اور باقی جو ہے وہ اس وقت آج سے زیادہ لوگ جو ہے چندے عطیے بہت زیادہ ہوتے تھے، تو یہ بھی کبھی کبھی ایک آدھی عمارت کی تعمیر ہوتی تھی، یہ بھی جو ہے شاہ رخ عالم کے مزار کے ڈیزائن کے ساتھ ڈیزائن بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے ہمارا، بنایا گیا تھا، مطلب اوپر ہے کاشی گری میں بڑے اعظم ایشیا اس وقت یہ مسائل نہیں تھے۔ صحیح یہ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اوقاف جو ہے مطلب وہ صحیح طریقے سے یہاں پہ سسٹم اخراجات نہیں۔ اچھا، ہمارے جو سجادگان ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بریف کریں کہ اب اس وقت سجادہ نشین کون ہیں اور جو ان کی فیملی ہے، دیوان فیملی، اس کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کریں تاکہ ہمیں ناظرین کو پتہ چلے۔ دیوان محمد غوث کے بعد دیوان غلام عباس سجادہ نشین مقرر ہوئے تھے، ان کی وصال کے بعد دیوان جعفر حسن بخاری سجادہ نشین ہیں، MNA بھی رہے ہیں، اور اب وہ چونکہ بیمار رہتے ہیں توجہ دیتے نہیں۔ اوقاف میں دیوان علی رضا صاحب ان کے صاحبزادے کا
سجادہ نشین جو ہے سجادہ نشین کے صاحبزادے ولی عہد جناب علی دیوان علی رضا صاحب کبھی جاتے ہیں اور کام کوئی نہیں یہ ہوا. المعروف چند پیر کے نام سے مشہور. اچھا المعروف چاند کے صحیح کام کوئی نہیں ہوا. 20 لاکھ ایک دفعہ منظور ہوئے تھے وہ بھی نہیں ہوئے. صحیح 20 لاکھ منظور ہوئے تھے. دیوان علی رضا صاحب بخاری نے کہا کہ 20 لاکھ منظور ہیں, ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں. پھر انہوں نے مطلب کس قسم کا ایکشن لیا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ ایکشن نہیں لیا. مطلب وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ انجینئر یہاں پہ آیا تھا, مجھے یاد ہے جب ابتدا میں یہاں پہ کام ہوا تھا, تو وہ کہتا تھا اگر گنبد پہ بلب بھی مطلب فیوز ہو گیا اور وہ نہیں جل رہا تو وہ شاہ محمود قریشی اس وقت فون کرتا تھا اور اس کو کھینچتا تھا ایڈمنسٹریٹر کو بھی, یہ کیا ہو رہا ہے, تم پیسے لے رہے ہو اور دربار کا یہ حال ہے کہ بلب بھی تم نہیں لگا سکتے. سجادہ نشین نقل مکانی کر چکے ہیں. یہاں اگر سے کوئی یہاں ہو تو دیکھے. جی دربار پوری طرح مسمار ہوئی پڑی ہے, کسی نے جی کوشش نہیں کی. یہ تو خدا کے فضل سے اور دوستوں اور ان کی بھی ہے کاوش, جی دیوان علی رضا کی بھی کاوش ہے اور دوستوں بزرگوں کی کاوش اور اخبارات اور ٹی وی چینل پہ دینا اب منظور ہوا ہے. 3 کروڑ روپیہ لگ رہا ہے. ابھی کچھ بنا ہے پھر خاموشی ہو گئی, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اس میں عام طور پہ جو تاثر ہوتا ہے یہ بیوروکریسی جو بیٹھی ہوئی ہے نا, مطلب وہ تو ظاہر ہے کوشش کرتے ہیں, ان کے آباء و اجداد کا مزار ہے, ان کی ساری عزت مقام احترام اور سیاسی حوالے سے مذہبی حوالے سے اسی دربار کی وجہ سے ہے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ معروف قانون دان افضل خان صاحب بھی تشریف فرما ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, جلال پور کے معروف وکیل ہیں, تو ان سے جانیں گے کہ سجاد خان تو بیچارے کوشش کرتے ہیں اپنے طور پہ جتنا ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو ایڈمنسٹریٹر سسٹم ہے یا جو اوقاف کے سسٹم ہے یہ ہر جگہ مطلب سیم ہی ہے, یعنی کہیں پہ ہمیں کوئی سالڈ قسم کا کام یا منصوبہ نظر نہیں آتا. یعنی یہ بھی ہم نے اب تو ہم یہیں کے رہنے والے ہیں, کافی مرتبہ فنڈنگ ہوئی ہے اس کی, مطلب آج تک کوئی کام مطلب گرانٹ وغیرہ منظور ہوئی ہے لیکن کام نظر نہیں آتا جو ہوا ہو. ابھی حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ روپے منظور ہوئے ہیں, وہ مطلب وہ بھی کہیں اس پہ نظر نہیں آتا. تو قانونی حوالے سے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, اوقاف کو مطلب اس کیا جائے, کوئی ایکشن لیا جائے کہ یہ اس کام میں بھرپور دلچسپی دیں, اور اتنا سارا رقبہ بھی وقت ہے اس کے باوجود پیسے لینے کے باوجود یہ کام نہیں کرتے, تو قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ. جہاں تک قانون کی بات ہے, پاکستان میں جتنے بھی صوفیہ کرام کی اولیاء کرام کی مزارات معروف مزارات جو موجود ہیں اس وقت اوقاف ایڈمنسٹریشن کے زیر انتظام چل رہے ہیں. جب اوقاف کسی مزار کو اپنے اندر لے لیتا ہے, اس کے انتظام کو اور انتظام کو, تو تمام تر ذمہ داری جو ہے نا محکمہ اوقاف کی ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں مزارات کی بحالی, مزارات کی تزئین و آرائش اور مزارات کے جو دیگر معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے حکومت باضابطہ طور پر فنڈ بھی اور گرانٹ بھی مہیا کرتی ہے, ہر سال بجٹ میں رکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان مزارات سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی محکمہ اوقاف کے تصرف میں آتی ہے, اور اگر کسی مزار کے جو ہے نا کوئی جائیداد یا کوئی ذریعہ رقبہ یا کوئی اور چیز واقع ہے تو اس کی آمد بھی جو ہے نا وہ اوقاف جو ہے نا حاصل کرتا ہے باقاعدہ طور پر اس کی نیلامی. تو یہ کہنا میں جو کہہ رہا ہوں یہ بات بالکل درست ہے کہ اس وقت محکمہ اوقاف کو ان مزارات سے خاطر خواہ آمدنی حاصل ہو رہی ہے, اور دیگر گورنمنٹ بھی جو ہے نا وہ ان کو گرانٹ بھی دیتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی آمدنی ہونے کے باوجود بھی اکثر جو مزارات ہیں ان کی جو حالت ہے یا ان کی جو حیت ہے وہ بالکل خراب کیوں ہے, اب تک کیوں ہے, صورتحال کیوں بہتر نہیں ہوئی. تو دیگر محکموں کی طرح یہاں بھی میرے خیال میں وہی جو ہے نا کرپشن والا معاملہ اور وہی معاملات چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. باقی رہ جاتا ہے کہ جو سجادہ ہم کیا کر سکتے ہیں, مطلب جلال پور کے شہری مطلب سجاد خان کی سرپرستی میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ سالڈ قسم کا ہوگا جس سے اوقاف کی آنکھ کھلے اور یہاں پہ کوئی بہتر کام ہو نظر آنا چاہیے. قانونی طور پر تو ہائی کورٹ میں بندہ جو ہے نا وہ ریٹ کر سکتا ہے محکمے کے خلاف. ٹھیک ہے نا. جو آمدنی کے ریونیو کے ذرائع ہیں ان کے حوالے سے بندہ ہائی کورٹ سے ریمیڈی لے سکتا ہے, وہاں سے سلیکشن لے سکتا ہے تاکہ محکمہ اوقاف جو ہے صحیح معنوں میں ان پہ خرچ کر سکتا ہے. یہ حال ہے کیونکہ ورثہ ہے, یہ قومی ورثہ ہوتی ہے. جی یہ تو بالکل اپنا پروفیسر پر فرماتے 50 سال یہ کرتا ہے, کلچرل ہیریٹیج ہے, یہ ہمارا ثقافتی ورثہ ہے. زندہ قومیں ہمیشہ اپنے ثقافتی ورثے کی جو ہے نا وہ حفاظت بھی کرتی ہیں اور ان کی امپرومنٹ کے لیے ہمیشہ کام کرتی ہیں. اور اس وقت پاکستان میں تو کلچرل ہیریٹیج کے حوالے سے ہمارے یہاں متعدد مقامات
بہت زیادہ مقامات ہیں، قابل دید مقامات ہیں میں تو بہت سارے ہیں مطلب جی ہمارے ایریے میں دیکھ رہے ہیں بالکل۔ اور یہاں جہاں تک جلال پیر والا کی دربار سلطان احمد قطال پیر سلطان احمد قطال کے حوالے سے، یہ تو ایشیا کی سب سے بڑی دربار کنسیڈر کی جاتی ہے اپنے ایریا کے لحاظ سے بھی، اپنے خوبصورتی کے حوالے سے خوبصورتی کے حوالے سے بھی، آرکیٹیکچر کے حوالے سے بھی، لیکن جہاں ایشیا کی یہ سب سے بڑی دربار کنسیڈر کی جاتی ہے وہیں اس کے مسائل بھی اتنے ہی جاتے ہیں۔ متعدد بار یہاں پہ ہمارے بزرگ ہیں غلام اختر سومر صاحب ہیں، جیسے صاحب رہتے ہیں، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت کام کیا اس حوالے سے، انہوں نے کتاب بھی مرتب کر رکھی ہے جی تاریخ جلال پور کے حوالے سے۔ تو اس طرح کے جو بزرگان ہیں وقتاً فوقتاً درخواست گزار کر اور ارباب جو ہماری بنی ہوئی ہے انہیں کی کاوشوں کا نظریہ ہے، بات کیا انہوں نے جیسے حاج صاحب سے میں بھی وہاں پہ کہتے صاحب سے ملے تھے، میں تو کافی دفعہ گیا تھا، یہاں آئے تھے بات کی۔ میں یہی کہنا چاہوں گا اس قسم کا کوئی ماحول بنا لیں، ملے ابھی اگر سیکٹری صاحب کو وقت ملے تو کام میرے خیال میں ایک ہمیں کمیٹی جو ہے نا ایک تشکیل دینی چاہیے اس حوالے سے، دربار بچاؤ یا دربار کے اثر نو تعمیر کمیٹی کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دینی چاہیے، جس کا کام یہ ہو کہ جو ہے نا ارباب اختیار سے مل کر کوآرڈینیشن کر کے ان کو اس کی طرف توجہ بھی دلائی جائے۔ اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے ابھی کوئی میرے خیال میں سنا ہے کہ 1 کروڑ یا 2 کروڑ کا فنڈ جو ریلیز ہوا ہے دربار کی مرمتی کے لیے، تو اب یہ دیکھیں وقت کچھ کام ہوا ہے، کچھ رک جاتا ہے کام، پھر اس میں گیپ آ جاتا ہے، تسلسل نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے جو ہے نا یہ ہمارے لیے جلال پور پیر والا کے حوالے سے میں بات کروں گا، جلال پور پیر والا شہر کی ایک علامت ہے، سمبل ہے، ٹھیک ہے نا، پہچان ہے ہماری، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو فرض ہے کہ اس حوالے سے ہم اپنا کام کریں۔ یہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ملتان ہے، تو وہ اولیاء اللہ کہلاتا ہے، اولیاء کا شہر کہلاتا ہے، تو یہ ہمارے جو دیوان سلطان احمد ہیں ان کا لقب ہے قتال، تو اس حوالے سے مطلب تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ قتال کیسے مطلب تھا اور کیسے ایک پرانی سی روایت ہے کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ آپ کروڑ پکا میں پیر علی سرور کے ہاں تشریف فرما تھے، وہ آرام کر رہے تھے، نیند میں تھے، تو چڑیوں نے شور مچایا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے مرشد کے آرام میں خلل نہ ہو، تو انہوں نے چڑیوں کو کہا چپ ہو جاؤ، تو ساری چڑیاں مر گئیں، بہت ہو گئے۔ جب وہ پیر مرشد کامل پیر علی سرور جب بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا ساری چڑیاں جو ہیں وہ مری پڑی ہیں، انہوں نے پوچھا سلطان احمد سے کبھی یہ کیا ہوا، پوچھا یہ شور میں چاہ رہی تھی، میں نے کہا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ ہو، میں نے کہا چپ ہو جاؤ، تو مر گئیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے کچھ پڑھا، پھونک ماری، چڑیاں تو زندہ ہو گئیں، تو انہوں نے کہا آج سے آپ کا نام قتال جو ہے لقب سلطان احمد قتال، وہاں سے جو ہے ایک روایت ہے، وہیں سے آپ کا نام قتال بنتا ہے، یعنی ان کی کرامت جو ہے مطلب زیادہ عام ہے، مطلب آپ وہاں پہ، اور یہ بھی تھا کہ یہ کرامت دیکھنے کے بعد انہوں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ملتان کے جنوبی علاقے میں جائیں اور ہندوؤں کو اور یہاں انہوں نے بہتر طریقے سے کام کیا، بہت اچھے طریقے سے، بلکہ وہ 2-3 اور بھی روایتیں ہیں، پتہ نہیں میں کیا حقیقت ہے کہ ایک ہندو جو ہے بہت ہو گیا تھا، اس کو جلانے کے لیے جا رہے تھے، اب اسی مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ کون ہے، کہ یہ فلاں شخص ہے، اس کو رکھ دو، اس کا حساب کتاب ہے میرے ساتھ، آپ نے کچھ پڑھا، ہندو زندہ ہو گیا، آپ نے حساب کتاب کیا، پھر کچھ پڑھا، وہ بہت ہو گیا، انہوں نے کہا جاؤ اس کو کافی ساری موجود ہیں کہ بیجی خانے جو ہے وہ ہر سال وہ کہتے ہیں کہ تیز ہوائیں چلتی تھیں، لوگ بہت تیز ہوتی تھیں، گرمی بہت طوفانی، مطلب طوفانی، اور بندے مر جاتے تھے، تو وہاں کے حاکم جو ہے وہ آئے لگاری، انہوں نے کہا کہ آؤ جاؤ دعا کافی کو سب سے لگا دیا، آپ نے دعا کی، کہتے ہیں کہ اس دعا کے بعد میرا بات نہیں مجھے دعائیں یہ کہ بہت بڑی علامت ہے، خیر ہے، آپ کی اولاد کے ساتھ دربار صحیح ہے، انہیں کی اولاد میں سے ہیں، جو شہر سلطان میں حضرت پیر ایک عالم پیر شہر سلطان میں
جو غازی کے تھوڑا سا وہ بریف کر دیں اسپتال ہیں. اچھا ادھر روڈ پکے میں بھی ہیں 7 اولاد میں 7 جو بچے ہیں آپ کے وہ بھی ماشاء اللہ. ان کے بھی مزارات ہیں مطلب ان کی مزارات ہیں. ان کی اولاد میں سے کوئی یہاں ہے یا بس صرف یہاں پہ دیوان سلطان تمام کا سجادہ نشین دیوان غلام آباد کا اور دیوان جعفر خان کا. ماشاء اللہ. اچھا سر یہ 7 دربار ہیں میں آپ کو بتانے لگا تھا اگر مل جاتی ہیں تو. چلے وہ حاجی صاحب نے بتا دیے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب ان کا جو حلقہ ہے مریدین کا یا عقیدت مندوں کا دیوان سید سلطان احمد اسپتال کا وہ کہاں تک ہے پاکستان میں؟ جس کا بھی آپ نے حوالہ دیا ہے ڈیرہ غازی جی ہاں ڈیرہ غازی خان سے لے کر یہ فیروز آباد ملتان لودھا کروڑ پکا دنیا کو علاقہ جو ہے یہ یہاں کے زیادہ اثر ان کا مطلب علاقوں میں ابھی رہا جو ہے وہ جب عرس ہوتا ہے تو انہی علاقوں سے لوگ آتے ہیں. اور یہ جو وسیع تر علاقہ ہے جس میں آپ نے بڑی محنت کی اور کافی لوگوں کو جو ہے اسلام مطلب زیادہ ہندوؤں کی میجارٹی ہوتی تھی مطلب اس حوالے سے. بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ آپ ہندوؤں کے لباس میں بھی گئے انہی کے لباس میں رہے پھر اچھے کام کیے پھر کردار کے ذریعے مطلب خود کو ان کو ثابت مسلمان کیا. صحیح سبحان اللہ. مین تو کردار ہے ظاہر ہے. سلویرا قومیں انہی کے مرہون ہیں. اچھا آپ ہمیں ذرا اب بتائیں کہ اس وقت دیوان سید سلطان احمد اسپتال کی اولاد کے جو نام ہیں مطلب سب کے بتائیں. جس طرح دیوان اقبال صاحب سب کے نام ہمارے ناظرین کو بتائیں. سیاسی حوالے سے کون یہاں پہ ایکٹیو ہیں، روحانی حوالے سے کون مطلب دیوان غلام عباس کے صاحبزادہ سید دیوان جعفر خان بخاری بڑے ہیں وہ سجادہ نشین ہو سجادہ گئے. نشین ہیں صحیح اور ایک دفعہ ایم صحیح. دیوان اقبال حسن بخاری صاحب جلال پیر والے کی کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، ضلع کونسل کے ممبر بھی اور وائس چیئرمین بھی رہے ہیں. صحیح. اسی طرح دیوان عاشق حسین بخاری کئی بار ایم پی اے بنے ہیں اور وزیر خوراک بھی بنے ہیں صحیح. اور ناظم بھی بنے ہیں، ایم این اے بھی بنے. ان کے بعد دیوان ناصر آباد مظفر حسن بخاری المالک دیوان ناصر آباد ناظم بھی رہے ہیں اور مذہبی شخصیت بھی. صحیح. دیوان عباس حسن بخاری دیوان غلام عباس بخاری کی موجودگی میں فوت ہو گئے تھے. صحیح. اب دیوان ناصر عباس بخاری بھی فوت ہو گئے ہیں اور ان کے سجادہ اللہ ان کے درجات علم ان کے فرمائے. درجات بلند کرے. دیوان جعفر خان کے ولیعہد دیوان علی رضا صاحب بخاری ہیں. دیوان غلام اقبال خان کے ولیعہد دیوان حیدر عباس بخاری. دیوان عاشق حسین کے ولیعہد دیوان محمد عباس بخاری. دیوان ذوالقرنین بخاری اور دیوان مظفر خان کی سجادہ نشین کے وہ دیوان حیدر علی بخاری. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. مطلب ظاہر دربار کے زیادہ نشین ہیں اور کردار بھی اپنا ادا کرتے ہیں. تو اب پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ جب عرس ہوتا ہے یہاں پہ تو وہ کس قسم کا تھوڑا سا ماحول ہوتا ہے مطلب عقیدت مندوں کا؟ اور یہ 3 کے عرس ہوتے ہیں جی. ماہ چیت جب چیت کا مہینہ آتا ہے تو پہلے جمعہ کو عرس ہوتا ہے دربار کی حد تک ہوتا ہے. دوسرا چیت کا دوسرا جمعہ ماہ چیت میں جو دوسرا جمعہ آتا ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے وہ بھی اسے دربار کے احاطے میں ہوتا ہے. اور جب ماہ چیت میں تیسرا جمعہ آتا ہے تو یہ بہت بڑا عرس میلہ بن جاتا ہے. ہاں پھر وہ شہر کے بعد بہت بڑا میلہ لگتا ہے جس میں سب خیر تک گھوڑ دوڑ اور اس میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند جو ہے وہ آتے ہیں. اور پھر یہاں بھی جو ہے وہ سلام کے لیے زیادہ نشین جو ہے وہ محفل سما کا اہتمام کرتے ہیں اور باغ پہ چادر چڑھاتے ہیں. یہ بھی یعنی جمعے کو ہے تو جو ایک دن پہلے جمعرات کے دن جو ہے وہ سما محفل سما کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو دور دراز کافی دور دراز علاقوں سے سال بھر اس ایونٹ کا لوگ انتظار کرتے ہیں. صحیح ہے. وہ ظاہر ہے جو عقیدت مند ہیں وہ تو ان کو تاریخ بھی یاد ہوتی ہے. تاریخ بھی اور بہت ساری منتیں ہوتی ہیں. انہوں نے آ کے منتیں اتارنی بھی ہوتی ہیں پھر منت جو ہے وہ ماننی بھی ہوتی ہے. تو وہ پھر بہت بڑا میلہ ہوتا ہے اس علاقے کے. اچھا یہ میلے کی جو ہسٹری ہے مطلب وہ تو چلو عرس ہو گیا وہ آگے مطلب زیارت بھی ہوئی مطلب جو بھی ہے. یہ میلہ جو ہوتا ہے یہ کب سے شروع ہوا مطلب برصغیر کی ہسٹری میں یا جلال پور کی ہسٹری میں؟ مطلب پہلے تو 10-12 سال تک کہتے ہیں کہ بھائی وہ عرس ہوتا رہا
یعنی وہ محفل سماع جسے آپ کہہ رہے ہیں مذہبی اعتبار سے. صحیح. اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ میلہ شروع ہو گیا. لوگوں نے اچانک جو ہے نا وہ اپنا انٹرٹینمنٹ، کیونکہ اس وقت سیر و تفریح انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی، چینل وغیرہ یہ وہ نہیں ہوتی، تو یہی ایک ایونٹ ہوتا تھا. سال بعد انہوں نے آنا ہے، مطلب انجوائے کرنا پھر ہے. وہ پھر گھوڑ دوڑ، پھر کافی چیزیں پھر انہوں نے شامل کر دی. پھر سرکسیں آنے لگیں. پہلی دفعہ جب لکی روانی سرکس آئی تو بہت بڑا جہاں وہ اجتماع ہو گیا، تو کافی سارے روز بھی ہوگا. فکس ڈیٹ نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ 10-15 سال کے بعد. اب مطلب اس مزار کو اور حضرت سلطان احمد کتال کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ یہ گئے تھے نا 1041 ہجری میں انتقال ہوا ان کا، اور آج ہے 41 ہجری، 400 سال ہو. 400 سال. اور یہ مزار مطلب جب بنا تھا اس کو کتنا؟ یہ کہتے ہیں 61 سال بعد یہ مزار بنا تھا. اور یہ تیسری دیوان سلطان مستان. صحیح صحیح. یہ کہتے ہیں 1008 ہجری میں تھاون ہے نا، 8 ہجری میں شروع ہوا آغاز. ماشاء اللہ جی. 1198 میں 1108 میں آغاز ہوا، 1158 میں 58 میں یہ کمپلیٹ ہوا. یہ آج کا ہمارا جو پروگرام تھا وہ دربار سید حضرت سلطان احمد کتال کے مزار کے حوالے سے تھا. ان کی ابتدائی حالات، ان کی کرامتیں، ان کے معجزات جو ابھی ہم نے سنے ہیں. اور زیارِ اولیاء اللہ ہر دور میں رہے ہیں، اور بر صغیر میں خاص کرم رہا ہے. انہی کی وجہ سے اسلام مضبوط ہوا ہے. بلکہ اگلے دن تو ایک وہ پیر نورائے سائیں کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. حالانکہ شدید گرمی تھی. وہ مجھے جنہوں نے جنازے میں شرکت کی ہے، المعروف باقر حسین شاہ ان کا نام تھا، نورائے سائیں مطلب ان کا نام تھا. تو وہ ان کا تھا وہ لقب جس پر تخلص وغیرہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ جنازے میں ایک کثیر تعداد تھی، لیکن وہ بھی کہتے ہیں بڑے نیک بزرگ تھے، تو کسی کو پسینہ نہیں آیا. تو ظاہر ہے یہ آج کے بزرگ ہیں، ان کی یہ کرامت ہے. اور جو پہلے گزر چکے ہیں وہ تو ظاہر ہے ایک مکمل تقویٰ کا پیکر، محبت کا پیکر، نفرتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ہے، اور انہی کی وجہ سے اسلام پھیلا. اور ایک بات جو ہے کہ بڑی مشہور و معروف ہے کہ تمام دنیا کے جو ولی ہیں، جو ہمارے بریلوی اہل سنت بھائی بھی بیان کرتے ہیں کہ تمام جو اولیاء کرام ہیں ان کی گردن پہ حضرت پیر عبد القادر جیلانی کا پاؤں ہے. اور حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میری گردن پہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا پاؤں ہے. یعنی محور و مرکز ولایت کا، کرامت کا حضرت علی علیہ السلام ہیں. اور انہی کے صدقے یہ جو فیض جاری ہوا ہے آج تک، یہ جو بر صغیر میں ہزاروں کی تعداد میں اولیاء کرام موجود ہیں، یہ انہی کے صدقے سے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہیں. تھینک یو سو مچ. اب ہمارے ساتھ ہمارے معزز ماشاءاللہ خوبصورت آواز میں قصیدہ پڑھتے ہیں جناب جعفر حسین جعفری صاحب. تو اختتام کریں گے ان کا قصیدہ سننے کے بعد. بات پڑھیں گے. مزدور بھی، سلطان بھی اور عقدہ کشا بھی، مخلوق کا مولا بھی اور خالق کی رضا بھی، ایک وقت میں دو قیمتی منصب ہیں علی کے، اللہ کا بندہ بھی نصیری کا خدا بھی. میری نام علی سے دل لگی ہے، میری نام علی سے دل لگی ہے، یہی ایک نام روح کی تازگی ہے، میری نام علی سے دل لگی ہے. یہ ہے بستی ملنگان علی کی، سہولت بھی یہاں ہر ایک ملے گی، جو زہرا کے پسر کا ماتمی ہے، یہاں کیونکہ علی کی افسری ہے، میری نام علی سے دل لگی ہے. لکھوں کیا شان میں مولا علی کی، سمجھ میں کچھ نہیں آتا
हकीकी, कहीं बंदा कहीं पर ये जली है, खुदा इसका खुदा का ये अली है। क्या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। थैंक यू प्रोफेसर नासिर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हाजी गुलाम मुस्तफा साहब और जाकिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।